जाफर एक्सप्रेस का ऑपरेशन ख़त्म हो गया। ये ऑपरेशन किसने किया था, कब किया था, कैसे किया था, मुसाफिर कितने थे, कितने मुसाफिर दुनिया से रुखसत हो गए, शहादत का दर्जा पा गए इस सारे ऑपरेशन के दौरान, ये इस ऑपरेशन से पहले, और फिर जब हमला हुआ था तो उस वक्त ट्रेन के अंदर क्या हो रहा था, हमले के दौरान क्या होता रहा, कब अफवाज पाकिस्तान के दस्ते वहाँ पर पहुँचे और जो लोग वहाँ पे मौजूद थे दहशतगर्द उनके साथ क्या क्या सलूक करते रहे, खुदकुश हमलावर कहाँ कहाँ बिठाए गए थे और उनका काम क्या था, और जो वहाँ पे लोग ज़ख्मी थे उन सब के साथ क्या हुआ, और जो लोग वहाँ से भागे वो भाग के कहाँ कहाँ छुपते रहे, ये सारी डिटेल हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ जो ट्रेन के साथ एक पुलिसमैन भी था, उस पुलिसमैन ने जो स्टोरी सुनाई वो भी आपको बताया जाएगा। फिर जो लोग बच के अब कोयटा पहुंच रहे हैं या मच पहुंचे हैं, उन्होंने वहां पे क्या देखा था, उनके साथ क्या गुजरी, पूरी डिटेल के साथ आपको इस व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसे किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में भी लॉन्च कर दिया। आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारे कॉलम सुन भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज की टॉप स्टोरी यकीनन सब जानते हैं जो चल रही है जी कि जाफर एक्सप्रेस का ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। बोलान के इलाके में ये सब कुछ हुआ। दहशतगर्दों ने, जो BLA के दहशतगर्द थे, उन्होंने रोका ट्रेन को, पहले पटड़ी को ब्लास्ट किया और उसके बाद बहुत सारे मुसाफिरों को उन्होंने यरगमाल बना लिया। फिर हमारी फोर्सेज वहां पर पहुंची, एक ऑपरेशन हुआ। उस ऑपरेशन के नतीजे में 33 दहशतगर्द हलाक हो गए। तमाम दहशतगर्दों को खत्म कर दिया गया है। DGISPR का यह बयान है, लेकिन उसके साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा इंडिकेटर भी दिया। वो इंडिकेटर क्या है, अब फौज क्या करने जा रही है, ये भी डिटेल आपको बताएंगे। और इस पूरे ऑपरेशन के दौरान एक एक डिटेल आज आपको पता चलेगी कि उन मुसाफिरों के साथ वहां पे क्या हो रहा था, फोर्सेज वहां पे क्या कर रही थी और किस कमाल से ये ऑपरेशन किया गया कि तमाम मुसाफिर वहां पे जो मौजूद थे ऑपरेशन के दौरान उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। डिटेल से स्टोरी जानिए जावेद चौधरी साहब से। अब 3 सोर्स सामने आए हैं इस वक्त तक जिन्होंने इस ऑपरेशन को देखा था या जो ट्रेन के साथ जो कुछ हुआ था। वो 3 सोर्स, एक तो वो मुसाफिर हैं जो वहाँ से अब रिहा करवा लिए गए हैं और उनमें से कुछ लोग मच पहुँच गए और कुछ लोग मच से कोयटा पहुँच गए। तो उन्होंने जो कुछ वहाँ देखा और जो उनके साथ गुजरी वो अब क्योंकि रिपोर्ट होना शुरू हो गया, तो एक सोर्स वो है। दूसरा सोर्स पुलिसमैन है, क्योंकि उनके साथ पुलिस के लोग भी थे और उनके साथ जब दहशतगर्दों की उनकी लड़ाई हुई तो उनके साथ जो कुछ हुआ वो भी एक स्टोरी है। और उस स्टोरी में से बहुत सारी चीज़ें निकली हैं जो अब हम आज लोगों को बताएंगे, अपने व्यूअर्स को बताएंगे। और थर्ड, स्टेट का एक नैरेटिव है, स्टेट का एक बयानिया है और स्टेट का जो बयानिया है वो DGISPR की शक्ल में सामने आया और उन्होंने एक स्टेट का वर्जन दिया। तो अब स्टेट का वर्जन है, साथ साथ पुलिसमैन का वर्जन है और थर्ड उन लोगों का वर्जन है जो उस वक्त इस ट्रेन के अंदर थे, जो मुसाफिर थे। अब सबसे पहले हम मुसाफिरों और पुलिसमैन की तरफ जाते हैं और उसमें कुछ डिटेल है और उसके बाद फिर हम अफवाज पाकिस्तान का जो वर्जन है उसकी तरफ आते हैं। ठीक है। पहले तो मुसाफिरों ने ये तस्लीम किया और साथ पुलिसमैन जो है उन्होंने भी तस्लीम किया कि ये ट्रेन 9 बजे कोयटा से रवाना हुई थी और 12:15 बजे 12:10 या 11 के ऊपर एक ब्लास्ट हुआ ट्रैक के ऊपर। जब ब्लास्ट हुआ तो एकदम ट्रेन रुक गई और बहुत धमाके की आवाज़ आई थी और उस धमाके की आवाज़ से खिड़कियाँ दरवाजे सारे हिल गए थे। बहुत सारे लोग जो थे वो अपनी सीटों से नीचे गिर गए और सबको ये महसूस हुआ कि शायद इसके ऊपर कोई बमबारी की जा रही है और किसी साइड से मिसाइल चल रहे हैं। तो सब लोगों ने शुरू में महसूस ये किया था कि ये मिसाइल इसके ऊपर चला है और उसने हिट कर लिया, जिसकी वजह से अब ये ट्रेन आगे नहीं जा सकते। जब ट्रेन रुकी तो फौरी तौर पे साइडों पे जो पहाड़ हैं उन पहाड़ों के ऊपर दहशतगर्द बैठे हुए थे। ठीक है। और उन दहशतगर्दों ने ट्रेन के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन इस फायरिंग से पहले वहाँ पे क्योंकि FC की पिकेट थी और उस FC की पिकेट के अंदर 3 जवान जो थे वो वहाँ पे थे, तो वो हिफाजत कर रहे थे इस ट्रेन की और इस सारे इलाके की। तो पहले उनको शहीद कर दिया गया था ट्रेन के पहुँचने से पहले। ये बाद में पता चला कि वो पिकेट के अंदर जो जवान थे जिन्होंने हिफाजत करनी थी इस ट्रेन को, वो शहीद हो चुके थे। बहरहाल सबसे पहले वो शहीद हुए FC के जवान और उसके बाद फिर ब्लास्ट की गई पटड़ी और पटड़ी के ब्लास्ट करने के बाद जो ट्रेन है उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी गई। और अब फायरिंग जो है ना चारों साइडों से, जो पहाड़ों के ऊपर दहशतगर्द बैठे हुए थे जिन्होंने बाकायदा शुस्त ली हुई थी इसकी, या वहाँ पे वो छुप के मोर्चा बंद थे, तो उन्होंने इसके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। जब फायरिंग शुरू की तो अब इस ट्रेन के अंदर पुलिसमैन भी थे और पुलिसमैन को बाकायदा आर्म थे।
ان سب کے پاس 60 راؤنڈز تھے، 60 ان کے پاس گولیاں تھیں. تو انہوں نے گولی کا جواب گولی سے دینا شروع کر دیا. تو اندر سے بھی فائرنگ شروع ہو گئی. جب اندر سے فائرنگ شروع ہوئی تو باہر سے فائرنگ کی شدت میں اضافہ ہو گیا. تو مسلسل کھڑکیوں کے اوپر ہوتا رہا. اس جو فائرنگ ہے اس دوران کچھ 10-15 لوگ وہاں پہ شہید ہو گئے. وہ امیجیٹلی شہادت کو پا گئے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائڈوں سے باقاعدہ بڑی خوفناک قسم کی فائرنگ ہو رہی تھی. اور وہ ظاہر ہے فائرنگ کھڑکیوں دروازوں سے ہوتی ہوئی ٹرین کے اندر جا رہی تھی، بوگیز کے اندر جا رہی تھی. تو اس میں لوگ شہید ہو گئے اور ہر طرف بوگیوں کے اندر خون بکھر گیا. اور جب لاشیں آپ کے سامنے پڑی ہوں تو اس کے بعد کسی کو ہوش و حواس نہیں رہتا. پھر کچھ لوگ زخمی ہو گئے. جو زخمی تھے ظاہر ان کی چیخو پکار، پھر لاشیں سامنے، پھر بچے، پھر خواتین، پھر بزرگ، سب لوگوں نے چیخنا چلانا، رونا پیٹنا شروع کر دیا. اور اس میں سے بہت سارے لوگوں نے دعائیں کرنی شروع کر دی، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع، بلکہ میکسیمم لوگوں نے 100% لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دیا. اور اس میں جو میکسیمم لوگ تھے وہ روزے دار بھی تھے، انہوں نے روزہ بھی رکھا ہوا تھا. تو روزے کے ساتھ تھے اور اوپر سے فائرنگ ہو رہی ہے، لاشیں ڈبوں کے اندر پڑی ہوئی ہیں اور زخمی بھی وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. اور مرہم پٹی کا کسی کے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے. پانی لوگوں کے پاس بڑا تھوڑا تھا، کسی کے پاس کوئی بوتل تھی پانی کی، کسی کے پاس آدھی بوتل تھی. 1-2 لوگ تھے جن کے پاس پورا بڑا انہوں نے کولر رکھے ہوئے تھے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لمبا سفر ہوتا ہے اور بازو کا پانی نہیں ملتا، تو بہت سارے مسافر کولر پانی کا بھر کے ساتھ لے آتے ہیں. انہوں نے اپنے کولر سے اور اپنی بوتلوں سے پھر جو زخمی تھے ان کو پانی پلانا شروع کیا. کچھ وہاں پہ جو اتنا حادثہ ہوا جب فائرنگ ہوئی تو بہت سارے لوگوں کے ویسے دل گھبرا گئے اور وہ بے ہوش ہو گئے. تو ان لوگوں کو بھی اٹھانے کی کوشش لوگ کرتے رہے. ساتھ ساتھ فائرنگ بھی ہوتی رہی اور فائرنگ سے بھی بچتے رہے. اس دوران جو پولیس والے ہیں ان کے راؤنڈز ختم ہو گئے، ان کی گولیاں ختم ہو گئی. جب گولیاں ختم ہو گئی مقابلہ کرتے رہے، وہ آخری راؤنڈ تک وہ مقابلہ کرتے رہے. اور اس وجہ سے جو دہشت گرد تھے وہ نیچے ٹرین کی طرف نہیں آ سکے، وہ اوپر پہاڑوں کے اوپر بیٹھے رہے. جب اس سائڈ سے راؤنڈز ختم ہوئے اور انہوں نے محسوس کیا جو پہاڑوں کے اوپر دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب کسی کے پاس گولی نہیں ہے، کسی کے پاس بارود نہیں ہے، کسی کے پاس رائفل نہیں ہے، یہ ایفیشینٹ رائفل نہیں رہے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے آہستہ آہستہ پہاڑوں سے نیچے اترنا شروع کیا اور بڑے طریقے سے اتر رہے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قریب جائیں تو ان کے پاس اسلحہ ہو اور یہ ہمیں فائر کرنا شروع کر دیں یا ہمیں مار دیں. تو بڑی احتیاط کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ ٹرین کے پاس آئے. ایک اور چیز جو کل سے 2 دن سے مس انفارمیشن بھی تھی، ڈس انفارمیشن بھی تھی کہ یہ جو ٹرین ہے ٹنل کے اندر چلی گئی تھی. تو اب یہ ثابت ہوا ہے کہ ٹنل کے اندر نہیں گئی تھی، ٹنل سے پہلے یہ واقعہ ہوا، اوپن سپیس کے اندر یہ واقعہ ہوا، ٹنل نہیں تھی. تو یہ انفارمیشن جو میری بھی ہے، سب کی بھی ہے، ان سب کی غلط ثابت ہوئی کیونکہ سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ٹنل کے اندر پھنسی ہوئی ٹرین، لیکن وہ ٹنل کے اندر نہیں تھی، بس وہ اوپن تھی. دونوں سائڈوں پہ پہاڑ تھے اور پہاڑوں کے اوپر دہشت گرد بیٹھے ہوئے تھے. اور وہیں سے انہوں نے اس ٹرین کی تصویر بھی بنائی، ایک چھوٹا سا کلپ بھی بنا کے انہوں نے وائرل بھی کیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دہشت گرد آ گئے. دہشت گرد آئے تو وہ ٹرین کے بوگیوں کے اندر سوار ہونا شروع ہو گئے اور بندوقیں، رائفلیں انہوں نے سیدھی کی ہوئی تھیں. اور اندر آ کے انہوں نے ایک تو سب سے کہا کہ کوئی بندہ ہلنے کی کوشش نہ کرے، کوئی بندہ بھاگنے کی کوشش نہ کرے، کوئی بندہ یہاں سے ہمارے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش نہ کرے. ہم بہت بڑی تعداد میں ہیں اور جتنے آپ لوگ ہیں اس سے زیادہ ہم لوگ ہیں. ہمارے کچھ ساتھی جو ہم لوگ ہیں اندر آ گئے ہوئے ہیں اور باقی جو ہمارے ساتھی ہیں وہ سب پہاڑوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ میں سے کسی نے بھاگنے کی کوشش کی تو اس کو پہاڑ سے گولی مار دی جائے گی. دوسرا انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ خودکش حملہ آور ہیں اور یہ جو خودکش حملہ آور ہیں اب آپ لوگوں کے ساتھ رہیں گے. اگر کسی نے گڑبڑ کی تو یہ بلو اپ کر دیں گے اپنے آپ کو، اور اگر انہوں نے بلو اپ کر دیا تو اس کے بعد پھر آپ میں سے کوئی نہیں بچے گا. تو انہوں نے سب کو ڈرا دیا. اس وقت لوگ ویسے بھی سہم گئے تھے، بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے. کئی لوگ نیچے زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے، کئی لوگ جو تھے وہ باتھ روموں میں بھی گھس گئے تھے، اندر سے انہوں نے لاک بھی کر لیا تھا. لیکن انہوں نے لاکس وغیرہ کو توڑ کے ان لوگوں کو بھی نکال لیا. اور جو لوگوں نکالے تو ان کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی، بڑی زیادتی کی گئی، بلکہ ان کو بٹ مارے گئے. اور اس کے بعد سب کو ٹرینوں کے اندر بٹھا دیا گیا. تو ہر بوگی جو تھی اس کے اندر 3-3 4-4 دہشت گرد چلے گئے. پھر ان میں سے کچھ دہشت گرد جو تھے وہ ڈرائیور کے پاس چلے گئے اور ڈرائیور کو انہوں نے ہاسٹیجز بنا لیا اس کو. پھر وہ پولیس والوں کے پاس گئے. جب پولیس والے یونیفارم میں تھے تو انہوں نے ایک تو جو پرچم لگا ہوتا ہے، جھنڈا لگا ہوتا ہے، وہ نوچ کے انہوں نے پھینک دیا اور بڑی بد کلامی بھی کی پاکستان کے خلاف اور جھنڈے کے خلاف. انفارمیشن اور تھی وہ بھی کلیئر کر دیں کہ ڈرائیور کے متعلق خبر آ رہی تھی کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، زخمی تھا یا وہ زندہ تھا اور بالکل ٹھیک تھا اور یرغمال بنا ہوا تھا. اب وہ بھی پہنچ گیا اپنے گھر. یہ بھی اور ان کے جو والدین ہیں، جو اس کے گھر والے ہیں، ان سب کو یقین تھا کہ ہمارا بیٹا، ہمارا خامد، ہمارا بھائی ضرور آئے گا. اور یہ ان کا جو یقین تھا اس کا نتیجہ ہے کہ ڈرائیور اپنے گھر پہنچا اور اس کو کوئی زخم نہیں آیا. تو بہرحال اس کو یرغمال بنا لیا، اس کے ہاتھ باندھ دیے تاکہ وہ ٹرین چلا نہ سکے. اور ٹرین چل بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ پٹری ٹوٹی ہوئی تھی. جب ٹوٹی پٹڑی ہے تو کیسے آپ ٹرین چلائیں گے.
تو اس کے بعد پھر انہوں نے جو دہشت گرد تھے انہوں نے کہا کہ کسی شخص سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرنی، اگر بھاگا تو اس کو گولی مار دیجیے گا۔ پھر انہوں نے سب کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے انہوں نے کہا کہ جتنے بلوچی ہیں، ہم آپ کو پہلے بتا رہے ہیں کہ جو بلوچی ہیں، جو خواتین ہیں، جو بچے ہیں، بزرگ ہیں، ہم ان کو سب سے پہلے چھوڑیں گے، لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا جتنے بلوچی ہیں آپ اپنے ہاتھ کھڑے کریں اور اپنے اپنے شناختی کارڈ یا کوئی ID کارڈز آپ کے پاس ہیں تو وہ دکھا دیں۔ تو اس کے بعد بلوچی جو تھے انہوں نے ہاتھ کھڑے کرنا شروع کر دیے۔ پہلے ریلیکٹنٹ تھے، لیکن جب انہیں پتہ یہ چلا کہ یہ خود بلوچی ہیں کیونکہ یہ بلوچی زبان بول رہے تھے، تو پھر بلوچیوں کو پتہ چل گیا کہ نہیں یہ بلوچی ہیں، تو پھر انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ تو انہوں نے تمام بلوچیوں کے ساتھ بلوچی زبان میں گفتگو کی تاکہ تصدیق ہو سکے کہ دوسرا بندہ واقعی بلوچستان سے ہے اور بلوچ ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے بلوچوں کو سائڈ پہ کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ سندھی جو ہیں وہ سائڈ پہ ہو جائیں، تو سندھیوں کو انہوں نے سائڈ پہ کر دیا۔ پھر پنجابی جو تھے ان کو سائڈ پہ کر دیا۔ پھر پشتون تھے ان کے اندر، ان کو پشتون کو بھی، تو 4 ٹولیاں انہوں نے بنا دی۔ اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پہ افواج پاکستان کے بندے ہیں، جو سروسز کے بندے اپنے ہاتھ کھڑے کریں، تو لوگوں نے ہاتھ نہیں کھڑے کیے، کوئی سب کو پتا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، لیکن انہوں نے شناختی کارڈ چیک کرنے شروع کر دیے تھے۔ شناختی کارڈ چیک کر کے اور اس میں سے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیے تھے کہ کون کون سے لوگ ہیں جن کا تعلق آرم فورسز کے ساتھ ہے اور وہ چھٹیاں منانے میں گھر جا رہے ہیں۔ تو اب ان سب لوگوں کو الگ الگ کر کے انہوں نے باہر گراؤنڈ کے اوپر بٹھا دیا، زمین پہ بٹھا دیا، باہر ٹرین سے نکال لیا۔ میکسیمم لوگوں کو ٹرین سے نکال لیا، باقی ٹرین کے اندر بھی لوگ تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ سارے ہی مسافروں کو باہر نکال لیا انہوں نے، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ 440 لوگ تھے، تو ان میں سے 200-250 انہوں نے باہر نکال دیے، 200-250 اندر رہ گئے، اور جو لاشیں اور زخمی جو تھی وہ اندر ہی رہے، وہ انہوں نے ٹرین سے باہر نہیں جانے دیے۔ اس کے بعد جو باہر لوگ بٹھائے گئے تو ان کو ٹولیوں میں بٹھایا گیا، ٹولیوں میں بٹھانے کے بعد ان کے ساتھ سیوسائڈ بمبر بٹھا دیے گئے، ہر ٹولی سے، اور ان کو بتا دیا کہ یہ خود کش ہے، اور یہ دیکھیں اس کے جیکٹ پہنی ہوئی ہے اس نے، اور اگر آپ نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی یا غلطی کی یا کوئی زیادتی کی یا کوئی آپ نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو یہ اپنے آپ کو بلو آف کر لے۔ اور وہ جو خود کش حملہ آور تھے وہ بات بھی ان کے ساتھ کرتے رہتے تھے، گفتگو کرتے رہتے تھے، ان کو بتاتے تھے کہ ہم تو اپنی جان دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے۔ اچھا، اس دوران یہ جب اس کے علاوہ جو باقی لوگ تھے وہ ٹرین کے اندر تھے، باقی مسافر بھی ٹرین کے اندر تھے، اور ساتھ ساتھ جو دہشت گرد تھے وہ بھی ٹرین کے اندر تھے۔ تو اب سینیریو یہ ہے کہ ٹولیاں ہیں، ٹولیوں کے ساتھ خود کش حملہ آور بیٹھے ہوئے ہیں، خود کش حملہ آوروں کے ساتھ یہ جو ان کے دہشت گرد ہیں BLA کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی اسٹین گنز اور کلاشنکوفس اٹھائی ہوئی ہیں۔ باقی جو لوگ ہیں وہ ٹرین کے اندر ہیں، ٹرین کے اندر بیٹھے ہیں، انہوں نے مسافروں کو ہاسٹیجز بنایا ہوا، یہ صورت ہے۔ اچھا، ان سب کے پاس واقی ٹاکی تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ واقی ٹاکی تھے، اور واقی ٹاکی سے ایک دوسرے کے ساتھ باقاعدہ گفتگو کر رہے تھے۔ پہاڑوں کے اوپر اس کا اسٹیشن تھا واقی ٹاکی کا، جہاں سے ان کو وہاں سے باقاعدہ انسٹرکشنز آ رہی تھی کہ اب تم نے یہ کرنا ہے، اس کو مارنا ہے، اور وہاں سے انسٹرکشن دی جاتی تھی گولی چلا دو، مار دو، اور جو ہی انسٹرکشن آتی تھی تو یہ جو اندر ہے بوگیاں ہیں ان کے اندر یہ فائر کھول دیتے تھے۔ باہر جو تھے ان لوگوں کو نہیں چھیڑتے تھے، لیکن اندر جو تھے ان کو فائر کھول دیتے تھے، تو اندر باقاعدہ لاشیں گرتی تھی اور چیخنے پکارنے کی آوازیں آتی تھی، یہ فوری طور پہ کرتے تھے، تو ان کا رابطہ تھا۔ پھر کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے پاس کوئی عجیب و غریب سے فون بھی تھے، جیسے سیٹلائٹ فون ٹائپ ہوتے ہیں، تو اس کے ذریعے بھی یہ رابطے میں رہتے تھے، یعنی واقی ٹاکی جو اس کا سسٹم بھی تھا اور ساتھ ساتھ سیٹلائٹ کا سسٹم بھی تھا، جو افغانستان سے کنیکٹڈ۔ اب یہ ورژن گورنمنٹ کا ورژن ہے، کیونکہ وہاں جو مسافر ہیں ان کو نہیں پتا کہ کس کے ساتھ یہ بات ہو رہی تھی، لیکن یہ بلوچی زبان میں اور اس کے ساتھ علاوہ فارسی زبان میں، دری زبان میں گفتگو کر رہے تھے۔ اور جو ان کے ہینڈلر سے اور جو ان کے لیڈر سے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، پہاڑوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، پہاڑوں سے ان کو انسٹرکشنز دے رہے تھے۔ پھر اس کے بعد پہلا جو دن تھا وہ ظاہر ہے اسٹیٹ کو نہیں پتہ چلا ان کے بارے میں۔ یہ BLA نے جب اپنی ویب سائٹ پہ چڑھایا کہ جناب ہم نے اس کو یرغمال بنا لیا، اغوا کر لیا ٹرین، اور ساتھ ہی انہوں نے فوٹیج اس کی لانچ کی، تو اس کے بعد پتہ چلا کہ واقعی وہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہو گیا۔ امیجیٹلی ظاہر ہے پھر ہماری جو فورسز ہیں وہ ایکٹیو ہوئیں۔ سب سے پہلے ایئر فورس آئی، اس نے وہاں پہ اپنے جہاز بھیجے، انہوں نے اوپر سے دیکھا، سارا امیجز لیے کیمراز کے ذریعے۔ پھر ڈرونز آئے، ڈرونز نے بھی دیکھا وہاں پہ اور کیا صورتحال ہے، امیجز لیے ان سب لوگوں، تاکہ فوج کو پتہ چل سکے کہ اس کو آپریشن کیسے کرنا ہے۔ ہاں، یہ ٹولیاں نظر آتی ہیں اس فوٹیج میں، اس نظر۔ پھر اس کے بعد جو تھے ٹروپس جو تھے وہ موبلائز ہوئے، سبی پہنچ گئے، مچھ پہنچ گئے، اور وہاں سے اب انہوں نے آگے آنا تھا۔ تو اس دوران جو ہے ان کو روکا گیا کہ آپ نے بہت آگے نہیں جانا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ جو خود کش حملہ آور ہیں وہ اپنے آپ کو بلاسٹ کرتے ہیں، جب بلاسٹ کر دیں گے تو زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ تو بہرحال اسی دوران پہاڑوں کے اوپر آ کے سولجر بیٹھ گئے، اور بیٹھ کے بعد وہ وہاں سے دور سے واچ کرتے رہے۔ پھر شام ہو گئی، منگل کی شام ہو گئی، پھر رات ہو گئی، اور رات تک جو نا کسی قسم کی کوئی وہاں پہ ایکٹیویٹی نہیں ہوئی۔
اور اس دوران انہوں نے کچھ لوگوں کو چھوڑا بھی, اور وہ جو چھوڑا سب سے پہلے بلوچیوں کو چھوڑا, اور پھر ان کے ساتھ بچے بھی تھے, خواتین بھی تھی, اور ٹریک کے اوپر وہ چلتے ہوئے آ گیا. جب آگے آئے تو وہاں پہ پھر ہمارے افواج پاکستان کے لوگ تھے, انہوں نے فوری طور پہ ان کو اپنے قبضے میں لیا اور ریسکیو کیا, اور اس کے بعد ان کو آگے بھجوا دیا. ایک کچھ سبی کی طرف بھیج دیا گیا, اور کچھ لوگ جو مچھ کی طرف تھے ان کو مچھ کی طرف بھیج دیا گیا. تو پہلا جو لوگوں کا دستہ تھا 43 لوگوں کا, وہ انہوں نے چھوڑ دیے تھے, خود ہی چھوڑ دیے تھے, کسی نے ان سے ریکویسٹ نہیں کی تھی. اس کے بعد پھر باقی جو تھے پھر ان کو چھوڑا گیا, پھر 90 ہو گئے, پھر آہستہ آہستہ یہ تعداد بڑھتی چلے گی, اور آج 155 لوگ ہو گئے, پھر شام کو 190 لوگ ہو گئے تھے. اور یہ خود ہی آہستہ آہستہ ان کو چھوڑتے رہے, اور چھوڑنے کی جو وجوہات تھی وہ یہ تھی کہ اتنے لوگوں کو ہینڈل کرنا ظاہر ڈیفیکلٹ ہے. جب آپ کی تعداد صرف 33 ہو اور آپ نے سب لوگوں کو وہاں پہ بٹھایا, اور لوگ آپ کی تعداد سے کہیں زیادہ ہوں, تو ہر جو اس ٹائپ کا حملہ آور ہوتا ہے اسے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے. اب 440 لوگ اگر حملہ آور ہو جاتے تو 33 لوگ جو تھے کتنی گولیاں چلا لیتے, لوگوں نے پکڑ لینا تھا ان کو. تو وہ جو خطرہ ہوتا ہے تو پھر اس میں یہ پہلے کمزور لوگوں کو بھیجنا شروع کرتے ہیں, اور جو بڑے ایسٹس ہوتے ہیں ان کو اپنے پاس رکھتے ہیں. تو بڑے ایسٹس انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے, باقی ان لوگوں کو چھوڑ. ان کے اپنے تھیلے تھے, تھیلے کے اندر ان کی اپنی خوراک بھی تھی, پانی وغیرہ بھی ان کے پاس تھا, اور کھانے پینے کی چیزیں بھی تھی, وہ کھاتے پیتے بھی رہے اور پانی بھی پیتے رہے. لیکن جو مسافر تھے ان بیچاروں کے پاس نہ کھانے کی کوئی چیز تھی, نہ ان کے پاس کوئی پینے کی چیز تھی. اور اس دوران افطاری بھی ہوئی تو کسی نے کسی کو کوئی افطار نہیں دیا. اس میں سے کئی لوگ تو جو ظاہر ہے جن کا مسانہ کمزور ہے, واش روم کی حاجت تھی, تو کسی کو انہوں نے واش روم اور پخانے کی اجازت بھی نہیں دی, وہیں پہ لوگ بیٹھے رہے, اور اسی بے سر و سامانی کے اندر ان کا یہی حالات. اس دوران پھر ایس ایس جی جو تھی وہ وہاں پہ پہنچ گئی, جو اسپیشل فورسز ہیں وہ وہاں پہ پہنچ گئی, اور سنائپر جو ہے نا وہ وہاں پہ پہنچ گئے. اور سنائپرز جو تھے انہوں نے پوزیشن سنبھالی پہاڑوں کے اوپر, ان کے پاس ویپنز بھی اچھے ہوتے ہیں, اور جو ویپن ہوتے ہیں ان کے اوپر دوربین ہوتی ہیں جو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جا کے لوگوں کو پن پوائنٹ کر لیتے ہیں. اسپیشل رائفل ہوتی ہے, اسپیشل رائفل, سنائپر رائفل ہوتی ہے. تو انہوں نے سنائپر رائفلز کے ذریعے وہ سنائپرز پہنچ گئے, اور اس کے بعد یہ انسٹرکشنز تھی کہ سب سے پہلے انہوں نے اٹیک کرنا ہے سیوسائڈرز پہ تاکہ وہ بلو اپ نہ ہو سکیں. اب یہ دیکھیں آپریشن کتنا زبردست تھا کہ وہ باقاعدہ سیکنڈز کے اندر جتنے وہاں پہ سیوسائڈر تھے ان سب کو اڑا دیے تاکہ وہ بلو اپ نہ کر سکیں اپنے آپ کو, کیونکہ یہ ایک ہی ٹائم میں ہوا, کسی کو ٹائم ہی نہیں ملا کچھ کرنے. اور جس وقت یہ وہاں پہ ایف سی پہنچی اور اس کے بعد سنائپرز پہنچے, اور ایف سی نے جب آ کے فائرنگ شروع کی, ظاہر ہلکی فائرنگ شروع کی, بتانا مقصد یہ تھا کہ ہم پہنچ گئے. تو اس وقت وہاں پہ افراتفری مچ گئی. جو 33 جو وہاں پہ دہشت گرد تھے ان سب کے اندر افراتفری سے پھیل گئی, اور ان سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہاں سے بھاگ چلتے ہیں, اب نہیں رہنا کیونکہ یہ مار دیں گے ہمیں. تو ان کے درمیان یہ اسی افراتفری کے درمیان بہت سارے جو مسافر تھے انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا. جب بھاگے تو انہوں نے پیچھے سے برسٹ مارے جس میں سے بہت سارے لوگ شہید بھی ہو گئے, کوئی زخمی ہوئے. تو اس سے 21 لوگ جو تھی ٹوٹل شہادتیں ہو گئی یہ ایف سی کے اٹیک سے پہلے, اور جو سوئفٹ آپریشن اس سے پہلے. تو 21 لوگ, اور زخمی 17 لوگ زخمی بھی ہو گئے اس سارے معاملے میں. لیکن اس دوران یہ جو پولیس والا تھا یہ بھی بھاگ گیا, اس کے ساتھ بلکہ دوسرا پولیس والا تھا, یہ دونوں بھاگے. جب دونوں بھاگے تو پیچھے سے فائر کر دیا تو ایک پولیس والے کو لگی گولی. تو اب یہ جو دوسرا جو تھا جس کی اب آڈیو بھی ہے بی بی سی نے نشر کی ہے, تو اس نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی, تو اس نے کہا کہ تم نکل جا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے چھوڑ, اپنی جان بچا. لیکن یہ بڑا جذباتی قسم کا مرحلہ تھا. دیکھو بندے نے, مرتے ہوئے بندے نے کہا کہ آپ نکل جاؤ میری جان, لیکن دوسرے بندے کا بھی کمال ہے کہ وہ نہیں راضی, اور اس کے ساتھ ایک اور بندہ بھی تھے, دونوں نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کے دونوں پہاڑ کے پیچھے چلے گئے اور وہاں پہ جا کے چھپ گئے, اور وہ سروائیو کر. اچھا, اس دوران جب سیوسائڈر کو نشانہ بنایا گیا تھا تو وہاں افراتفری مچ گئی. جب افراتفری مچی تو وہاں سے مسافر بعد ٹولیوں میں بیٹھے ہوئے تو دوڑ پڑے, اور دوڑ کے وہ ایک سائڈ پہ جا کے نا انہوں نے پہاڑ کے اندر پناہ لے لی. اور اس کے بعد صرف وہاں پہ میدان میں صرف یہ لوگ رہ گئے دہشت گرد, تو ان کو نشانہ بنانا آسان ہو گیا. تو پھر وہاں پہ ان سب کو نشانہ بنا دیا گیا, اور جب سارے مارے گئے تو اس کے بعد پھر جو ایف سی تھی اور جو سولجرز تھے, ٹروپس تھے, وہ نیچے آ گئے. نیچے آ کے پھر انہوں نے ٹرین کی طرف جانا شروع کر دیا, اور وہ شیلڈز بھی تھے ان کے پاس تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹرین سے فائرنگ ہو. اس دوران ٹرین سے فائرنگ وغیرہ ہوتی رہی, لیکن اس کے باوجود یہ فائرنگ کے باوجود یہ ٹرین کے اندر پہنچے, اور ایک ایک بوگی کر کے انہوں نے لوگوں کو جو اندر ہاسٹیجز تھے ان سب کو چھڑانا شروع کیا, اور جو وہاں پہ دہشت گرد ان کو مارنا شروع کیا, اور آخر میں سارے کے سارے دہشت گرد مارے گئے. تو 33 دہشت گرد جو تھے وہ مارے گئے.
اور 21 لوگ جو پہلے شہید ہو گئے تھے وہ پہلے ہوئے. 4 اس کے اندر جو افواج پاکستان کے لوگ ہیں جس میں 3 FC کے لوگ ہیں جو پکٹ کے اندر شہید ہو گئے, اور ایک دوسرا جو اس آپریشن کے دوران اس کی شہادت ہوگی کہ جب اندر سے ٹرین کے اندر سے فائرنگ ہوئی تھی تو اس کا وہ نشانہ بن گیا. اور اس کے بعد جو باقی تمام لوگ محفوظ ہیں, کسی کو کوئی خراش تک نہیں آئی اور سب محفوظ ہیں, ان سب کو وہاں سے بچا لیا گیا, رہا کر لیا گیا. تمام دہشت گرد جو ہیں اس میں مارے گئے ہیں, ڈرائیور بچ گیا ہے, اور وہ جو پولیس اہلکار ہے اس کو بھی بعد میں ریکور کر لیا گیا, اور جو زخمی ہے پولیس والا اس کو بھی ریکور کر لیا. اور جب یہ آپریشن مکمل ہو گیا تو اس کے بعد پھر جو افواج پاکستان کے دستے ہیں انہوں نے لوگوں کو وہاں پہ کال کرنی شروع کر دی, آواز دینی شروع کر دی لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے کہ آ جائیں, واپس آ جائیں, اب آپ محفوظ ہیں, یہاں پہ سارے دہشت گرد مارے گئے. کچھ لوگ باہر نکل گئے, لیکن باقی لوگ ڈرے ہوئے تھے اور اندر سہمے ہوئے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم باہر نکلے تو ہم دوبارہ نشانہ بن جائے. تو پھر جا کے وہاں پہ اہلکاروں نے ان لوگوں کو نکالا کاروں سے اور پہاڑوں کی بیک سائڈ سے, اور پھر ان لوگوں کو لا کے پھر اس دوران ریسکیو ٹرین بھی وہاں پہ پہنچ گئی, اور ان میں ٹرینز میں بٹھا کے ان سب کو مچھ پہنچایا گیا. پہلے وہاں ان کی مرہم پٹی ہوئی, وہاں پہ ان کو خوراک دی گئی, پھر ان کے گندے کپڑے تھے ان کو صاف کروایا گیا, پھر اس کے بعد ان کو کوئٹہ بھیج دیا گیا. یہ بھی لوگ کوئٹہ پہنچ چکے ہیں. یہ ہے ساری کہانی اس کی. اچھا صاحب, یہ آپ نے ایک ورژن تو بتا دیا جو پولیس والے کا تھا, اور جو وہاں کے جو اندر موجود تھے ان لوگوں نے جو بتایا. DGI نے جو ڈیٹیلز بتائی ہیں اس کے اندر کچھ فگرز تو آپ دے چکے ہیں کہ 21 لوگ شہید ہوئے ہیں, 33 دہشت گرد اس کے اندر مارے گئے ہیں. اس آپریشن کے دوران کوئی شہادت نہیں, نہ آپریشن کے دوران ہی, آپریشن سے پہلے. ہاں, نہ افواج کی طرف سے اور نہ ہی معصوم شہریوں کی طرف سے. اب کچھ لوگ اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں جو واپس پہنچے ہیں کوئٹہ میں, وہ ایک نئی بات بتا رہے ہوئے کہہ رہے جی بہت زیادہ لوگ مرے ہیں, بہت زیادہ خون وہاں پہ گرا ہے, اور لوگ سینکڑوں کی تعداد میں مارے گئے. لیکن یہ جو فگرز ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص بوگی کے اندر ہوتا ہے, باہر فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے, اس سے وہ خود ہی زیوم کر لیتا ہے کیونکہ اتنی زیادہ فائرنگ ہوئی تو اتنے لوگ مارے کیا ہوں گے. یہ چھپائی نہیں جا سکتی, اور چھپائی نہیں جا سکتی, لاش نہیں چھپائی جا سکتی. مثلا لاش کہاں چھپائیں گے آپ, اس کے لواحقین ہیں, اس کی فیملی ہے, وہ آپ کو بتا دے گے. تو جب اس ٹائپ کا اٹیک ہوتا ہے تو ایک آدھ لاش کو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی قتل و غارت کری ہے, کہ لوگوں نے لاشیں تو نہیں دیکھی ہوتی. تو وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے, سینکڑوں کی تعداد میں دہشت گرد تھے. جب 33 ہوں تو وہ بھی بڑے لگتے ہیں, وہ کم نہیں ہے. 33 آپ کو لگتا ہے کوئی دہشت گرد بھاگ سکتا ہے یہاں سے جو سچویشن تھی وہاں پہ؟ میرا خیال ہے اگر بھاگا تھا تو FC کے آنے سے پہلے بھاگ گئے ہوں گے. اگر یہ کہا جاتا تھا نا 100 کے قریب ہیں, تو اگر یہ لوگ بھاگے ہیں تو وہ پھر FC کے آپریشن کے ساتھ ہی وہ بھاگ گئے. جو صاحب ایئر فورس بھی تو موجود تھی نا اوپر, وہ اوپر سے بھی تو واچ کر رہے تھے, انہیں بھاگنے دیا نہیں گیا. ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو, کیونکہ لیکن یہ پہاڑ پہ رہنے والے لوگ ہیں, ان کو اندازہ ہے کہ کیسے بچنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو وہاں پہ رہ گئے تھے وہ تو مارے گئے ہیں. اب ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ نکل گئے ہوں, کہ دیکھیں جو کمیونیکیشن کے ساتھ تھے, جو اوپر انہوں نے پورا جو وائرلیس سسٹم لگایا ہوا تھا, وہ بھی لوگ تو تھے نا, تو میرا خیال ہے وہ اوپر سے نکل گئے ہوں گے. جو نیچے رہ گئے ہیں ان کو وہ مارے گئے. جو آپریشن میں شامل تھے یا جو یہ دہشت گردی کر رہے تھے وہ نہیں بچے. اچھا چوہر صاحب, مجھے ایک چیز بتائیے, DGI صاحب نے کہا جی کہ رول آف گیم جو ہے اب بدل گئے ہیں, تو اس بات کا کیا مقصد ہے؟ کیا کوئی 3 چیزیں ہیں میرا خیال ہے. اب کوئی APC ہونے والی ہے, یا پھر کوئی نئی قانون سازی ہونے والی ہے, اور اس کے بعد اس قانون سازی کے بعد ایک تو بلوچستان کے اندر آپریشن کا حکم دے دیا جائے گا. اب یہ بڑا میگا آپریشن ہونے والا ہے جو میں اسیس کر سکا. دوسرا, جو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ کمپین کرتے ہیں نا فوج کے خلاف, یا اس ٹائپ کے انسیڈنٹ کو پولیٹیکلی استعمال کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے اس کے اوپر بھی پابندی لگنے والی ہے. اور جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کے اوپر بھی مجھے لگتا ہے کہ اب ہاتھ ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ رول آف گیم انہوں نے کہا جی اس ایکسپریس کے واقعے کے بعد ہم بدل رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا آپریشن ہونے والا ہے. اب میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈائلاگ ہوگا کسی کے ساتھ. اب یہ جو BL ہے اس کی خیر نہیں ہے مجھے لگتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو مسنگ پرسنز کے رٹے لگاتے تھے اور یہ سارا جو ہے نا, میرا خیال ہے انہوں نے اپنے کفن میں آخری کیل خود ٹھوک لی ہوئی. ٹھیک ہے, اس سے پہلے تو کچھ لوگوں کو ہمدردی تھی ان کے ساتھ, لیکن اب کسی کو ہمدردی نہیں. ٹھیک ہے, انف از انف, ہو بھی بہت گیا جی. اس سے زیادہ تو برداشت کرنا کسی بھی اسٹیٹ کے لیے ممکن نہیں ہے. چوہر صاحب, ایک آخری کوشچن آپ سے. اب جو ہمارا حکومتی رویہ تھا اور جو ہماری اپوزیشن کا رویہ تھا اس پورے آپریشن کے اوپر, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ انڈیکیٹ کیا DGI نے یہاں پہ بھی ایک پارٹی کو, وہ بھی ذرا بتائیے. وہ دیکھیے ذرا پروپیگنڈا بہت زیادہ کیا گیا. جو پروپیگنڈا ہے اس کے ساتھ اسٹیٹ تو اس کو برداشت نہیں کر سکتی, اسٹیٹ نے برداشت بھی نہیں کرنا. لیکن یہ پروپیگنڈا جو ہوا تھا اس کے اوپر ہم اگلا بھی لاگ کریں گے. ابھی اس پہ کوئی بات نہیں, ابھی نہیں بتائیں گے, ابھی نہیں کر رہے. چلیں جی, یہ آپ کو بتائیں گے پروپیگنڈا کون کر رہا تھا, کون سی پارٹی کر رہی تھی, یہ ڈیٹیل سے اسٹوری آپ کو بتائیں گے. لائک شیئر سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.